लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम में जो अहकामात हैं, आयात हैं, मौज़ूआत हैं, अगर हम उन पे गौर व फ़िक्र करते हैं तो ऐसे ऐसे अहकामात हमें सीखने को मिलते हैं कि अल्लाह से डरने वाले जो बंदे होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते तो हम है ही नहीं, बस क्या करते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ये पता ही नहीं इसके माने मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर हम इसके अहकामात, मौज़ूआत और आयात को सीखेंगे कैसे? जब हम सीखेंगे नहीं तो फिर कुरान सुनते हुए हमें कैसे खौफ आएगा, कैसे दहशत आएगी, कैसे हमारे दिल में जो है ईमान जो है वो जिंदा होगा, जब हमें ये पता ही नहीं कि कुरान में क्या बताया जा रहा है। कुरान जो है कलामुल्लाह है, जिक्रुल्लाह है, अल्लाह की बातें हैं। कुरान जो है इसमें तमाम हरूफ जो हैं वो अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह अपने बंदों से फरमा रहा है। तो जब हम कुरान को सीखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, कुरान को सीखना है, ताकि जब जब हमारे सामने कुरान की कोई भी आयत तिलावत की जाए तो फौरन फौरन हमें बात समझ में आ जाए कि इससे क्या मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस आयत में क्या फरमा रहे हैं, जब भी कोई आयत हमारे सामने आए। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, हमें सीखना होगा। और यह मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने कुरान को नाजिल किया है और ये बहुत आसान किताब है। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई इसको पढ़ने वाला, क्या है कोई इसको सीखने वाला, क्या है कोई इसको सीख कर इससे नसीहत हासिल करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 24 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फमन अज़लम। इसमें हम सूरह ज़मर उसका बाकी हिस्सा जो है उसमें से आयात, अहकामात, मौज़ूआत के बारे में सीखेंगे और सूरह गाफिर इंशाअल्लाह। इसमें जो अहम मौज़ूआत हम सीखेंगे उनमें से तवक्कुल करने वालों की हिफाजत। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं अल्लाह उनकी कैसे हिफाजत फरमाते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। दिलों की नरमी और हदायत, अमाल का बदला, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। हर चीज़ का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इस मौजू के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हम जानेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। उसके बाद दुआ की कबूलियत का वादा, फ़िरऔन का अंजाम, हर शख्स अपना बोझ खुद उठाएगा और हक बात पर ज़िद करना हलाकत है। इसको हम कुरान करीम की रोशनी में समझेंगे। और अगर दुआ में आजिज़ी हो तो उससे हमें क्या हासिल होगा, इंशाल्लाह इसके बारे में हम सीखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जितने भी मौज़ूआत हैं इतने अहम और इतने खूबसूरत हैं कि अगर हम तवज्जो से इन्हें सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद इन अहकामात को अमल में लेके आते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। सबसे पहले तवक्कुल करने वालों की हिफाजत। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरत ज़मर आयत नंबर 36 में, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत ये अल्फाज हैं कि जब भी हमें कोई परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ आता है, कोई बीमारी आती है, जब भी हम परेशान होते हैं, मसाइल में घिर जाते हैं, तो हम अल्लाह से मदद मांगने की बजाय इधर उधर भटकते हैं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे कि प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा कि जब भी हमें कोई परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ पहुंचता है या बीमारी आती है, आजमाइश आती है, तो जब हम अल्लाह पे सब्र, अल्लाह के हुक्म के साथ सब्र कर लेते हैं तो फिर भी हम परेशान होते हैं। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना, अल्लाह के हुक्म पे सब्र करना,
تو اس کے بعد تو پریشانی والی بات بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ جب اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کوئی بھی معاملہ، تو اس کے بعد ہمیں پریشان نہیں ہونا. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندے سے فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کریم سے. جیسا کہ ہم نے پریویس سیشنز میں قصص الانبیاء، بہت سے انبیاء کے قصے ہم نے سیکھے، اور ہر پیغمبر کا قصہ ہمیں جو قرآن سے ملا، ہر قصے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مصیبت سے نجات دی. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے انہیں رہا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، کشتی کی طوفان میں اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، جتنے بھی قصص الانبیاء قرآن کریم سے ہم نے جانے، ہر قصے میں ہمیں صبر اور ایمان کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے صبر استقامت سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسائل کو، ان کے مصائب کو حل کیا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھیں. ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ مطلب کسی بات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو ماں اسے بار بار تسلی دلاتی ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کا خیال رکھنے والی میں ہوں نا، آپ کیوں ڈر رہے ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، میں آپ کے پاس ہوں نا، میں آپ کے لیے کافی ہوں، میں آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیں جب ماں جو ہے بچے کو خوف زدہ یا پریشان حالت میں دیکھ کے یہ الفاظ کہتی ہے تو بچے کو کتنی تسلی ملتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے کتنی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ماں کے پیار سے کتنا بڑھ کے اپنے بندے کو چاہتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کو اپنے پلے سے باندھ لینا ہے، اور ہر معاملے میں ہم نے کیا گمان کرنا ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے. تو جب اللہ کے سپرد تمام معاملات کر دیں گے تو پھر پریشان نہیں ہونا. جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ تکلیف آئے گا، بیماری آئے گی، اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ ہماری تکلیف، ہمارا دکھ، ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہماری بیماری، ہماری آزمائش اللہ سے بڑی ہے اور اللہ کی قدرت چھوٹی ہے، تو پھر ہم پریشان ہوں گے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو، ہمیں لگے کہ یہ تمام مسائل جو ہیں چھوٹے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے، تو پھر ہم نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، انشاءاللہ، انشاءاللہ. اس کے بعد دلوں کی نرمی اور ہدایت. سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، آیات ہیں، موضوعات ہیں، اگر ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ایسے احکامات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے تو ہم ہے ہی نہیں، بس کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں اس کے معنی مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے احکامات، موضوعات اور آیات کو سیکھیں گے کیسے؟ جب ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر قرآن سنتے ہوئے ہمیں کیسے خوف آئے گا، کیسے دہشت آئے گی، کیسے ہمارے دل میں جو ہے ایمان جو ہے وہ زندہ ہوگا، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بتایا جا رہا ہے. قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں. قرآن جو ہے اس میں تمام حروف جو ہیں وہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے. تو جب ہم قرآن کو سیکھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں.
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے، تاکہ جب جب ہمارے سامنے قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کی جائے تو فوراً فوراً ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں جب بھی کوئی آیت ہمارے سامنے آئے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ بہت آسان کتاب ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ کیا ہے کوئی اس کو سیکھنے والا؟ کیا ہے کوئی اس کو سیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں کیا فرما رہے ہیں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سبحان اللہ، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی قرآن کا اثر جو ہے وہ زندہ دلوں پہ ہوتا ہے، اور زندہ دل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ دل مردہ ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اسے یہ پہچان ہوتی ہے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون سا کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون سا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر ہم ایسے کاموں میں مبتلا ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن کاموں کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مردہ دل، اب آپ خود دیکھیں کہ مردہ دل جب ہو جائے تو پھر اس کے ہماری باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی تو ختم ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل، جب ہمارا دل ہی مردہ ہو گیا تو وہ ہماری باڈی کو جس سمت لے جائے، جو مرضی ہم کریں، ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم برا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو اس سے بڑی ناکامی ہمارے لیے اور کوئی نہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ کس سے؟ ایمان سے۔ اور ایمان سے کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کو سیکھ کر۔ یقین مانیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کے معنی مفہوم سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ایسے آپ کے مسائل، ایسے ایسے آپ کے وسائل آپ کے بدل جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے ہم خود بخود دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہے، ہمارے پاؤں کی خاک ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن نہیں سیکھتے، صرف پڑھتے ہیں، تو پھر ثواب تو ہمیں مل جائے گا، کیونکہ یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے۔ ثواب تو ہمیں مل جائے گا اس کو پڑھنے کا، لیکن ہمارا دل زندہ نہیں ہوگا، ہمارا دل نہیں بدلے گا، ہمیں برائی اور اچھائی کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو، اس کلام اللہ کو، اس ذکر اللہ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اگر ہم سیکھیں گے تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، ہمارا دل زندہ ہوگا، اور ہمارے دلوں کو ہدایت حاصل ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن کا جو اثر ہے وہ صرف زندہ دلوں پہ ہوتا ہے۔ اب تلاوت سن کر اگر ہمارا دل بھر آئے یا آنکھوں میں نمی آ جائے تو یہی اصل ایمان ہے۔ اب قرآن جو ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہمیں بس یہ پتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم سن رہے ہیں، سننے سے ہمیں ثواب تو مل جائے گا، لیکن تلاوت سن کر ہمارا دل کیسے نرم ہوگا جب ہمیں اس کے معنی مفہوم کا ہی پتہ نہیں ہوگا؟ ہماری آنکھوں میں نمی کیسے آئے گی؟ ہماری آنکھیں کیسے آنسوؤں میں بھر جائیں گی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے برعکس اگر ہم قرآن سیکھتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں گی، سن کر ہمارا دل بھر آئے گا، ہماری آنکھوں میں نمی آ جائے گی، اور ہمارا دل زندہ ہو جائے گا، اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اعمال کا بدلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، حل یجزا الا مثل ما کانوا یعملون، کیا ان کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سوالیہ طور پہ یہ فرمایا جا رہا ہے، کیا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دیا جائے گا؟ یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو انصاف کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اب دنیا میں تو کوئی امتحان ہے نا،
اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چیٹنگ کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر شخص کا معاملہ جو ہے انصاف کے مطابق ہوگا، اور اس کو بدلہ جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہی ملے گا. اب جیسے امتحان میں جو نمبر ہیں وہ پیپر کے مطابق ملتے ہیں، جیسے ہمارا پیپر ہوتا ہے، اگر اچھا ہوتا ہے تو اچھے نمبر، اگر برا ہوتا ہے تو برے نمبر، ویسے ہی آخرت میں جو جزا اور سزا ہے یہ ہوگی. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جیسے ہمارا دنیا میں ایگزام پیپر اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں مارکس اچھے ملتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں ہمیں اس کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا. لیکن اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمیں سزا ملے گی. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور لاپرواہی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل زندہ نہیں ہیں. اگر دل زندہ ہو تو پھر کیا ہو، ہمیں حق و باطل کی پہچان ہو، برائی اور اچھائی کی پہچان ہو. تو بالکل اسی طرح جیسے دنیا کا امتحان اچھا ہوتا ہے اور آپ کو نمبر اچھے ملتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی جو ہے یہ بھی ایک امتحان ہے، اور ہم اس امتحان کو پاس کر رہے ہیں یا فیل کر رہے ہیں یہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا جب اللہ ہمارے ریزلٹس ہمارے ہاتھوں میں پکڑائیں گے. ابھی تو ہمارا امتحان چل رہا ہے. ابھی یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ دنیا جو ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہماری زندگی جو ہے اس میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک امتحان ہے. تو اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو کیا ہوگا، آخرت میں ہمیں اجر دیا جائے گا. اگر اس امتحان میں ہم فیل ہوئے تو آخرت میں ہمیں سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے. اور یہاں قرآن کریم میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ حل یجزا الا مثل ما کانوا یعملون، کیا ان کو ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. یعنی صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. یعنی ہر عمل کی جواب دہی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہر کام کی جو ہم نے کیا وہی ہمیں رزلٹ میں ملے گا. اس کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال جو ہے نا اگر اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر برے ہوں گے تو سزا ملے گی. اب دیکھیں بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں نا جب یہ اللہ کا حکم سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ ہم نے تو زندگی میں اتنے گناہ کیے، اتنی خطائیں کی، صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں. دل پریشان ہو جاتا ہے نا. تو دیکھیں ساتھ ہی ہمیں ایک امید کی کرن دکھا دی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بس شرط کیا ہے، سچی توبہ. سچی توبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سچی توبہ سے کیا مراد ہے؟ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ، تو ہم سچی توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اس گناہ سے، اس خطا سے جو ہم نے کی. اور سچی توبہ کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور ساری زندگی دوبارہ وہ عمل نہیں کرتے، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے جس کام سے توبہ کی وہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی کام سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ زندگی میں وہ کام کر لیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ میں کوئی کمی تھی، تو پھر ہمیں اس کام سے دوبارہ توبہ کرنی ہوگی. یہ توبہ کی علامت ہے. اب دیکھیں گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے، خطا ہر کسی سے ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہو. تو اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہر وقت کھول رکھے ہوتے ہیں.
لیکن جب ہمارا وقت جو ہے وہ قریب الموت ہوگا، مرنے کے قریب اگر ہم ہوں گے تو پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے، اس قریب الموت وقت سے پہلے پہلے۔ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے، جیسے کہ فرعون جو ہے اس نے آخری وقت میں توبہ کرنا چاہی، لیکن اللہ نے اسے موقع نہیں دیا۔ تو اس لیے توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی، ابھی کرنی ہے، اسی وقت کرنی ہے۔ جو بھی ہم سے آج تک صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہ خطائیں جو بھی جانے میں انجانے میں ہوا، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ ہو جاتا ہے، ظلم زیادتی گناہ ہو جاتا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور معاف فرما دیں گے۔ اب اگر لائف ایگزامپل لیں، اب جیسے کوئی بادشاہ ہے، اب اس کے سامنے کسی کا جو جرم ہے وہ ظاہر ہو بھی جائے تو اس کا دل چاہے تو وہ معافی دے دے۔ اب وہ دنیا کی بادشاہت ہے اس کے پاس، اور ہم کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ جو پوری کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام مخلوقات پہ وہ قادر ہے، تو وہ ہمیں کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے سبقت لے جاتی ہے۔ تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور جس عمل سے ہم توبہ کریں گے دوبارہ کبھی بھی اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خالق کل شیء، سورہ غافر میں آیت نمبر 62، کہ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تمام مخلوقات کا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب لائف ایگزامپل، جیسے ایک انجینئر ہے نا، وہ اپنی ایجاد کو سب سے بہتر جانتا ہے، یا کوئی بھی جس نے کسی پروڈکٹ کو کریٹ کیا تو وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے کریٹر ہیں، اور اللہ ہمیں بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تمام جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کریم میں، اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے۔ جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے کئی بار سیکھا، ہمیشہ میں آپ کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ہر پروڈکٹ کا جو کریٹر ہے نا، اس نے ساتھ ایک انسٹرکشن بک دی ہوتی ہے، ایک گائیڈ بک دی ہوتی ہے، کہ جس کو دیکھ کے ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں انسٹرکشنز ملتی ہیں، گائیڈ ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے فائدہ مند ہوگی، کیسے یہ چیز خراب ہوگی، کیسے اس کو زیادہ دیر تک ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مطلب ساری انسٹرکشنز ہمیں اس گائیڈ بک میں ملتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں بنایا ہے ہمارے مالک نے، خالق نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ ہمارا کریٹر ہے۔ اب اس نے ہمیں بنایا، ہم بھی کریٹ کیے گئے، تو ہماری بھی ایک جو ہے گائیڈ بک ہے، ایک انسٹرکشن بک ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اب قرآن کریم میں ہر کام کا ہمیں بتایا گیا ہے، ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، ہماری زندگی کے تمام معاملات ابد سے آخر تک۔ اگر ہم قرآن کریم سیکھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو کریٹر ہے اس نے ہماری یہ جو انسٹرکشن بک ہمیں دی ہے، تو اس میں کیا کیا ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کریں گے تو فائدہ ہوگا، کیا کریں گے تو نقصان ہوگا، کیا کرنا ہے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، کیا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بدتر ہوگی، کیا کریں گے تو ہمارا انجام اچھا ہوگا، کیا کریں گے تو ہماری دنیا اچھی ہوگی، کیا نہیں کریں گے تو ہماری آخرت میں کیا ہوگا۔ مطلب ہر کام کے بارے میں ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم اس کو سیکھیں گے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہی رہیں گے تو پھر تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہم نے اس انسٹرکشن بک کو، اس ہولی کتاب کو، نورانی کتاب کو، آسمانی کتاب کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سیکھنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعا کا وعدہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے کیسے ٹوٹی پھوٹی، اتنی سرعت سے، اتنی جلدی سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ
5 मिनट में 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए और दुआ के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम औरों को कहते हैं हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, लेकिन खुद नमाज़ पढ़ते हैं, बस नमाज़ ही पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते हैं। और दुआ जो है ये इबादत का हिस्सा है। दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है, मगज़। अब जैसे हमारा दिमाग है ना, तो दिमाग के बगैर हम कुछ भी नहीं, तो इस तरह इबादत जो है वो दुआ के बगैर खाली है। दुआ जो है वो अल्लाह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, अल्लाह से बात करने का एक ज़रिया है कि जब हम हाथ उठाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, तो इमेजिन करें कि अब हमारे सामने कोई होता है तो हम उससे मांगते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे सामने कोई इंसान ना हो और हम उससे कह रहे हो ये मुझे दे दो, ये कर दो, ये कर दो, तो फिर बंदा पागल लगता है ना कि पास सामने तो कोई है ही नहीं। तो जब हम दुआ करते हैं तो ये हमारा अकीदा है, हम मुसलमान हैं और कुरान हमें इसकी दलील देता है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि अदऊनी अस्तजिब लकुम, ये दुआ करो मैं कबूल करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं सुनता हूँ। और हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की शारक, ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये शारक होती है, शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ अपने बंदे के। तो जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह हमें सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे सामने है। तो फिर हमें क्या चाहिए कि नमाज जैसे ही आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। जैसे ही आप हर नमाज के फ़र्ज़ पढ़ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़े, फ़ौरन उसके बाद दुआ करें, कबूल होगी। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़े, फ़ौरन उसके बाद दुआ करें, कबूल होगी। असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ें, उसके बाद दुआ करें, वो कबूल होगी। उसके बाद मगरिब के बाद फ़र्ज़ पढ़ें, वो कबूल होगी। इशा के फ़र्ज़ कबूल होगी। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, हदीस में आता है, जैसे सफ़र में दुआ करें कबूल होती है, बारिश में दुआ करें कबूल होती है, बीमारी की हालत में कबूल होती है और फ़र्ज़ नमाज के बाद कबूल होती है। अज़ान और तकबीर के दरमियान के वक्त कबूल होती है। ये कुछ कंडीशंस हैं कि इन औकात में अगर हम दुआ करें तो वो कबूल होती है। और उसके अलावा अब साफ साफ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुरान करीम का हर हर हर्फ जो है वो हक है, वो सच है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, अदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये नहीं कहा किस वक्त करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है। तो फिर देखें, ये इन हरूफ से हमें क्या पता चला कि बिल्कुल जब भी अल्लाह से मांगेंगे तो कबूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त क्या है, मांगना है, मांगना है। लेकिन हमारे पास, हम लोगों से मांगते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं मांगते। हम कहते हैं फलां को हमारे लिए दुआ करना, फलां को हमारे लिए दुआ करना, लेकिन जब अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं कि ए मेरे बंदे, अल्लाह के बंदे आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी हैं जिन्हें हम दुआ के लिए कहते हैं। अब यहाँ ये कुछ नहीं कहा गया कि कोई ख़ास नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि जो मौलवी हैं, जो आलिम है, आलिमा है, मौलिम है, मौलिमा है, हाफिज़ है, कारिया है, हाफिज़ा है, कारी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि मेरे बंदे मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बंदे हम सब हैं, लेकिन हमने मांगना है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि दुआ वो है जो हाथ उठा के मांगी जाए। दुआ तो दुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुआ जो है ये अल्लाह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, बात करने का ज़रिया है। तो ज़रूरी नहीं कि हम हाथ उठाएं। अगर आप हाथ उठा के तो नमाज के बाद मांगते हैं तो आजिज़ी है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। उसके बाद जैसे कि प्रीवियस सेशंस में मैंने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद एक लंबा सजदा किया करें, लंबा सजदा किया करें और उस सजदे में अल्लाह से मांगा करें। यकीन मानिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद लंबा सजदा जो है वो आप करें और उसमें आप अल्लाह से जो मांगेंगे ना वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उसमें एक खुलूस, एक आजिज़ी, खुशू व खुज़ू, कि जैसे ही हम अल्लाह की नमाज, हमने अल्लाह की उसमें तस्बीह बयान की, हम्द बयान की, सना बयान की और उसके बाद जो है हमने फ़ौरन ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा बड़ी पसंद आती है। और जो सजदा होता है ना, मैं कहती हूँ वो अल्लाह से करीब होने का सबसे सबसे खूबसूरत जो है वो एक लम्हा होता है कि जब हम सजदे में जाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर नमाज के फ़र्ज़ के बाद, जैसे ही फ़र्ज़ पढ़ लें उसके बाद आप सजदे में जाएं, एक लंबा सजदा करें और फिर उसमें अल्लाह से मांगें और फिर उसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो आप देखिएगा।
اور آپ شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنا سکون آ جاتا ہے زندگی میں. چاہے آپ پہ مصیبتوں کا پہاڑ کیوں نہ گر جائے لیکن آپ کو پھر بھی ایک الگ سا جو ہے نا ایک حوصلہ ایک ہمت جو ہے وہ ملتی ہے. انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو ضرور دعا کیا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں. یہ جو دعا ہے اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بے شک اللہ جانتا ہے انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے. لیکن اللہ سے جب ہم اپنے دکھ شیئر کریں گے نا اللہ کو اچھا لگتا ہے. اب دیکھیں نا اللہ خود کہہ رہے ہیں, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب جیسے بچہ ہوتا ہے نا, اگر وہ کسی اور سے مانگے تو ماں کو پتا چلے تو ماں بڑی حیران ہوتی کہ اس نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا, مجھے کیوں نہیں فرمائش کی. تو ماں پھر بچے کو کہے گی بیٹا آپ مجھے کہتے میں آپ کو لے دیتی, آپ نے اس کو کیوں بولا. تو دیکھیں نا وہ کیا احساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, جنہوں نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے مجھ سے دعا کر. جب ہم بندوں کے آگے جھکتے ہیں, روتے ہیں کہ بس ہمارا یہ کام کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں, تو پھر سوچیں کہ وہاں ہمارا جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. اللہ ہی تو سب کو دینے والا ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو ہر پہ قادر ہے. تو ہم ڈائریکٹ اس سے مانگیں گے انشاءاللہ اور وہ دے گا, کیونکہ اس نے اپنے قرآن میں جس کا ایک ایک حرف جو ہے حق ہے, سچ ہے. لیکن مانگنا ہم نے کیسے ہے, جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے ویسے ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. بہت جو ہے یہ سبق آموز آیت ہے, بہت ہی وعید والی آیت ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کتنا گہرا پیغام ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ صرف اپنے عمل کا حساب دے گا, اپنے عمل کا حساب دے گا, اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اس معاملے میں اس کو بالکل بھی دخل اندازی نہیں دی جائے گی. اب یہاں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے, لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا. وہاں کیا ہوگا, جس نے جو کیا ہے اس کو ہی اس کا حساب دینا ہوگا. اب یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا, کوئی ایک غلطی کرے وہ دوسرا بیچارہ سیدھا سادہ اس پہ سارا کچھ ڈال دو تو بس اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, یا جو جس کے کوئی مطلب زیادہ جو ہے سفارش والے ہوتے ہیں یا سننے والے ہوتے ہیں تو وہی بس کہے گا میں تو ٹھیک ہوں, اور دوسرا بیچارہ جو مظلوم ہوتا ہے غریب ہوتا ہے تو اس کو بس سارا وہ کہتے ہیں نا کرا دھرا اس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا, وہاں ہر شخص جو ہے اپنے عمل کا حساب دے گا. اب جیسے لائف ایگزامپل لیں کہ اسکول میں اگر اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا جو پیپر ہوتا ہے تو اگر کوئی اور دے, اور کیا ہوگا پھر, وہ جس نے دیا ہے اور وہ تو چیٹنگ کر ہی رہا ہے, لیکن جس نے دلوایا ہے اس نے اپنا نقصان کیا, اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بے شک وہ چیٹنگ سے ایگزام میں پاس تو ہو جائے گا لیکن اصل میں اس نے اپنا نقصان کیا ہے. بالکل اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار تو کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے قبر میں رہنا ہے, قیامت تک وہاں اندھیری نگری ہے, نہ وہاں کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے, اور وہ ہمارا قبر جو ہے وہ ہمارا ویٹنگ روم ہے, قیامت تک ہم نے وہاں سٹے کرنا ہے. تو پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک طالب علم جو ہے وہ چیٹنگ کر کے کسی اور سے اپنا پیپر دلوا لے اور خود جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے اعمال جو ہے وہ ابھی سے ہمیں اکٹھے کرنے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے اگلے گھر جانا ہے. تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ کتنی بے وقوفی والا کام ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے ہم نے جانا ہے تو وہاں کی تیاری نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہے, کہیں اور کنٹری میں جانا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, تیاری شروع کر دیتے ہیں. اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹریول کیا ہو, کہیں جانا ہو, تو آپ نے جو ہے ساتھ زادے راہ یعنی سفر کا سامان آپ نے نہ رکھا ہو. کچھ نہ کچھ تو ہم لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہوگی, ہمیں ضرورت پڑے گی. تو پھر یہ کتنی زیادتی ہے, کتنا ظلم ہے نا جو ہم خود پہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, ہمارا حساب کتاب ہوگا, اور حساب کتاب میں کیا ہوگا, ہمارے اعمال شامل ہوں گے, اور اعمال میں ہم کوتاہی کرتے ہیں.
تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اگلے گھر کے لیے اپنا سامان اکٹھا کرنا ہے، اپنے اعمال اکٹھے کرنے ہیں جو ہم یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اب یہاں سے اگر ہم اپنے اعمال ساتھ نہیں لے کے جائیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ہم کر سکیں گے۔ وہاں پھر قیامت تک کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے پاس تو کوئی موقع نہیں ہوگا، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نہیں بھیجیں گے، صرف زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور جو ہمیں مل چکی ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن اعمال ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اعمال اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، آج آئے، کل آئے یا اگلے پل آئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب سے راضی ہوں اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ کسی کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد حق بات پر ضد کرنا، حق بات پر ضد کرنا ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن سُلْطَانٍ بَيِّنٍ، یعنی تو کیا تم ان کے پاس کوئی واضح دلیل دیکھتے ہو؟ یعنی ضد اور تکبر کے ساتھ حق کا انکار جو ہے یہ دلیل کی کمی کی نشانی ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے ہر بات جو ہے، ہر احکام جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ ملتے ہیں کہ اگر پھر بھی ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اب جیسا کہ ہمیں موت کا پتہ ہے، ہم نے مرنا ہے اور وہاں ہمارا حساب ہوگا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ہوگی، برے ہوں گے تو سزا ہوگی، لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، حق بات پہ کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ آپ تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یا مجھے کوئی کہے آپ تو قرآن کا انکار کر رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ آپ نے کیسی بات کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کوئی کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے بات کیوں ایسی کی، مطلب ہم تو غصے میں آ جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم انکار کر رہے ہیں، حق بات پہ ضد کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے تو پھر ہم آخرت کی تیاری کریں، جیسے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے نا ہم نے سفر کرنا ہے، اپنے کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم نے سفر کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہوگی، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو پھر جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، اگر تو ہمیں یقین ہے تو پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اگر ہم تیاری نہیں کر رہے تو مطلب حق بات پہ ضد کر رہے ہیں، حق بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں جھٹلا رہے بھائی، ہم نے مرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہم اپنے اعمال اچھے کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم حق بات کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمارا حساب ہوگا۔ اگر ہم اعمال اچھے نہیں کر رہے تو ہم انکاری ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اگر لائف ایگزامپل آپ لینا، اب جیسے ایک پیشنٹ ہے، مریض جو ہے نا وہ ضد کرے اور وہ میڈیسن نہ لے تو کیا ہوگا، ڈاکٹر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان کس کو ہوگا، مریض کو، اور وہ نقصان مریض ہی اٹھائے گا، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور جب بالکل بھی وہ میڈیسن کا یوز نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے کہ دنیا میں یہ کرو تو آخرت اچھی ہوگی، یہ نہ کرو، اگر کیا تو پھر آخرت خراب ہوگی، دنیا خراب ہوگی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے، ان احکامات کا استعمال ہی نہیں کر رہے، جیسے مریض دوائی کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہلاکت کی طرف جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ انسٹرکشن بک ہے، اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا داری چھوڑ کے چلے آئیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جائے نماز بچھائیں، تسبیح پکڑیں، بس نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا بھی دیکھیں، آخرت کی بھی تیاری کریں، جیسے ہمارا یہ دنیا میں گھر ہے نا، اللہ نے ہمیں سب کچھ تمام نعمتوں سے رحمتوں سے نوازا ہے اور ہم خوش ہیں، بالکل اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں سامان چاہیے، اللہ کی نعمتیں رحمتیں چاہیے، اور وہ کیسے حاصل ہوں گی، اعمال سے،
اعمال سے، اور وہ دنیا میں ہی ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. جیسے اس دنیا سے گئے ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع. اس کے بعد دعا میں عاجزی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے اور ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب دیکھیں اتنا کچھ بتانے کے بعد، سکھانے کے بعد، پھر ہمیں کتنا خوبصورت یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جو دعا عاجزی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور یقین مانیے اگر یہ کام ہم کر لیں تو ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی. اب جیسے ایک فقیر ہے نا، لائف ایگزامپل آپ لے لیں کہ فقیر جو ہے جب وہ جھک کے سوال کرتا ہے نا، تو یقین مانیے ایسا بندہ جس کا دل بھی نرم نہ ہو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے میرے سامنے جھکا ہے، تو وہ بھی اس پہ ترس کھا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو ویسے ہی بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے خوف رکھنا چاہیے. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ہماری اس عاجزی کو، اس امید کو، اس خوف کو رائیگاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم نے اس پارہ سے کیا سیکھا کہ جو توکل علی اللہ ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ قرآن جو ہے یہ زندہ دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. اگر اثر نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل مردہ ہے اور ہمیں دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اعمال کا حساب جو ہے وہ یقینی ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر قدم ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا محاسبہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے. ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی جو ہے وہ شیطان کا دھوکہ ہے. جب ہم مایوس ہوتے ہیں، اور آپ نوٹ کیجئے گا مایوسی میں ہی ہم غلط کاموں کی طرف پلٹتے ہیں. اگر ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ توکل ہو، تو کبھی بھی ہم برے کاموں کی طرف نہیں جاتے. تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اور مایوسی جو ہے وہ شیطان کا دھوکہ ہے. مایوسی کفر ہے، ہم نے کبھی بھی اس طرف نہیں جانا. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب جانتا ہے، تو ہم نے صرف اس کی ہی ماننی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ دعا جو ہے وہ نجات کی چابی ہے. دعا سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. دعا جو ہے یہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ خود وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے دعا کر میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگ میں سنتا ہوں. تو ہم نے اسی سے مانگنا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ذمہ داری جو ہے وہ انفرادی ہے، یعنی کسی اور کے گناہ پر کوئی پکڑا نہیں جائے گا. جو گناہ کرے گا اس کو ہی محاسبے میں لیا جائے گا. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ضد جو ہے وہ حق سے دوری اور تباہی کا راستہ ہے. حق پہ جس نے ضد کی تو وہ اپنی ہلاکت کو پکارتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دلیل سے بات کرنی ہے اور دلائل سے بات ماننی ہے. مطلب ہم جو بھی بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے، اور اگر کوئی ہمیں تبلیغ کرے گا تو ہم اس سے دلائل مانگیں گے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے، تو ہم اس کی بات مانیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی عالم ہے یا عالمہ ہے، مولم ہے، مولمہ ہے، یا کوئی بھی اسلامک اسکالر ہے، اس کو جب یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا حق ہے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ میری غلطی ہے. کیونکہ جب قرآن اور حدیث کی بات آئے گی تو ہم اپنا سر وہاں جھکائیں گے، وہاں ہم جو ہے ضد نہیں کریں گے، حق کے سامنے ضد نہیں کریں گے. کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے اس پہ ایمان لانا ہی ہمارا فرض ہے، اور اس پہ ایمان لانے کے بعد ہی ہم مسلمان شمار ہوں گے. تو ہم نے حق بات پہ ضد نہیں کرنی، کیونکہ ضد جو ہے وہ حق سے دوری اور ہلاکت کا راستہ ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے کیا سیکھا کہ عاجزی ہی جو ہے مقبول دعا کی روح ہے. اگر ہم عاجزی سے دعا کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر ہماری دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے. اور غرور کے ساتھ مانگنے والی دعا جو ہے وہ پھر
ہاتھ خالی ہی رہتے ہیں. اب غرور کے ساتھ مطلب مانگ تو ہم اللہ سے رہے ہیں، تو غرور کیسا؟ غرور یہ کہ بس میں ہی میں ہوں، اللہ کے بندوں کو کوئی اہمیت نہیں دینا اور اپنی انا جو ہے بس اس کو ہی ہمیشہ اول رکھنا. تو یہ تکبر ہے، غرور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے. انسان تو بڑائی کر ہی نہیں سکتا، ہمیں دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. تو ہم غرور کس بات کا کریں؟ ابھی وہ چاہے تو ہمارا سانس روک دے، اگلا سانس ہمیں نصیب ہی نہ ہو. تو اس لیے ہم نے عاجزی کو اپنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور جتنے بھی احکامات، آیات، موضوعات ہم نے سیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان احکامات کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور ڈیورنگ دا سیشن جو بھی آئے جنہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ کسی نے لکھا ہے کہ ساری زندگی دعا نہیں قبول ہوئی، پھر بھی مایوسی نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر بھی مایوس نہ ہو تو کیا ہو؟ اچھا دیکھیں، دعا جو ہے نا اس کی کیٹیگریز ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو وہ ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا تو وہ کام جس کے لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں جو ہے عطا فرما دیتے ہیں. یعنی کبھی دعا جو ہے وہ بالکل جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں متبادل عطا فرما دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن ہمیں اس دعا کا بدلہ دیں گے، اجر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پہاڑ ہوگا نا، وہ جو ریوارڈ ہوگا ہمیں وہ ملے گا. تو ہم پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، یہ کون سا اجر ہے؟ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ضرور جو ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ کو میں لائف اگزامپل دیتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں پیرنٹس سے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. اسپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ جب میرج کی بات آتی ہے نا، شادی کی بات آتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ہم نے کبھی لو میرج یا کہیں وہ اپنی جو ہے مرضی کا اظہار کرتے ہیں تو والدین کیا کہتے ہیں؟ اگر تو انہیں پسند ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اپنا لائف پارٹنر جو چوز کرتے ہیں نا وہ کبھی کبھی پیرنٹس کے اکارڈنگ نہیں ہوتا، انہیں وہ پسند نہیں ہوتا، ان کی عادات یا ان کے اخلاق یا کچھ بھی. تو پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، فلاں رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ والدین جو ہیں وہ بچوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے بچوں کو سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں بیٹا فیوچر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اب دیکھیں، ہم تو انسان ہیں نا، تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کریں. تو وہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو پاسٹ فیوچر پریزنٹ سب جانتا ہے. تو پھر وہ وہی کرے گا نا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہیں ہونا. مایوس کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے مایوس نہیں ہونا. آئی تھنک آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. اچھا جی، آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور ٹائم جو ہے یہ 9 بجے،
پاکستان ٹائم دیکھ لیں آپ، پاکستان میں کیا ہوگا، یو کے کا 9 بجے ہے، اس کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ کنورٹ کر لیں. اچھا جی، اقرا قرآن کو سیکھنا چاہتی ہیں لیکن گھر اور بچوں کی وجہ سے ٹائم نہیں. بالکل یہی تو بات ہے. آپ دیکھیں سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں، سب کے بچے ہیں، گھر ہے، فیملی ممبرز ہیں، کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جاب ہے، آفس ہے، لیکن پھر بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم زندگی کے تمام کام کر رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، خود جاب کا کر رہے ہیں، آفس کا کر رہے ہیں، اپنا کھانا پینا، سونا پہننا، شاپنگ آؤٹنگ، ایوری تھنگ ہم کر رہے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں نکالنا پڑتا، مشکل لگتا ہے. یہ عجیب سی بات ہے نا. تو آپ خود دیکھیں کہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے معاملات ہم اچھے سے جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں. جیسے دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے معاملات ہیں، اسی طرح ہم نے مرنا ہے، ہمارا اگلا گھر ہے. تو وہاں جانے کے لیے روحانیت چاہیے، دین اسلام کو سیکھنا ہوگا. جیسے دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ویسے آخرت کے اعمال کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے اگر ہم مسلمان ہیں. اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے افضل اشرف انسان ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ لوگ، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، جو معذرت سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اب کسی کی دل آزاری کرنا میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، ایڈوانس میں آپ سے معذرت کرتی ہوں اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے، کہ سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، دنیا کے تمام جو ہمارے کام ہیں نا وہ ہم کر رہے ہیں، صرف قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اور یقین مانیے ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ایڈلٹس، بہت سی بہنیں آتی ہیں، جب آتی ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے بس دین سیکھنے کا سارا شوق ان میں ہے. ایسے وہ بتائیں گی نا ہمیں تو بڑا شوق ہے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں. 1 مہینہ کلاس لیں گی، 2 مہینہ لیں گی، زیادہ سے زیادہ 4-5 مہینے، اس کے بعد چھوڑ دیں گی. دیکھیں ہم کھانا نہیں چھوڑتے، ہم پینا نہیں چھوڑتے، ہم سونا نہیں چھوڑتے، ہم بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں چھوڑتے، ہم خود جاب کرنا نہیں چھوڑتے، ہم ارننگ کرنا نہیں چھوڑتے. ایوری ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا سورس ہو کہ ارننگ کر لیں، اچھے سے اچھی جو ہے نا ہمیں انکم ہو جائے، مطلب دنیا کا سوچتے ہیں نا. تو اگر ہم صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے. اب معذرت سے یہ بات کروں گی کہ ایک جانور ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کھانا پینا سونا، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میرے اعمال اچھے ہوں گے برے ہوں گے، جزا ہوگی سزا ہوگی. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم میں اور اس مخلوق میں کیا فرق ہے. اگر ہم قرآن نہیں سیکھتے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، اب وہ مخلوق کوئی اور مخلوق ہو تو وہ کہتی بھی اچھی لگے کہ میں ٹائم نہیں نکال سکتی یا نکال سکتا. ہم انسان ہیں. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر آئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، انہوں نے بھی سارے کام کیے، دنیاوی کام بھی کیے، دین کی تبلیغ بھی کی، نبوت کو بھی سنبھالا. تو وہ کیسے کر لیتے تھے؟ ازواج مطہرات، ام المومنین، بہت سارے کرتے تھے، انہوں نے کیسے کر لیا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم نے یہ کرنا ہے اور یقین مانے جو یہ کر لیتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں نا کہ ایک ہوتی ہے جسمانی صحت اور ایک ہوتی ہے روحانی صحت. جسمانی صحت کے لیے ہمیں کھانا پینا سونا ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں سکون ہو جاتا ہے. بھوک لگتی ہے نا، کھاتے ہیں، سکون. نیند آتی ہے، سوتے ہیں، سکون. پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں، سکون. یعنی ہر ضروریات زندگی کو جب ہم اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں سکون ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہماری روحانی صحت ہے، روحانی صحت کے لیے ہمیں روحانیت چاہیے. اور روحانیت کس میں ہے؟ ذکر اللہ میں، کلام اللہ میں. اور کلام اللہ، ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. بے شک ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اجر مل جاتا ہے، لیکن اس پڑھنے سے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اب ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس کا استعمال آپ کو نہیں آتا، تو جب آپ اس کی انسٹرکشن بک دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ایسے اس کے مینیوز کا پتہ چلے گا کہ یہ آپ کہیں گے کاش یہ میں جو مینول بک ہے نا یہ میں پہلے دیکھ لیتی، اتنا کچھ ایسے ایسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا جو کریٹر ہے اس نے بھی ہمیں بنایا اور ہماری بھی ایک انسٹرکشن بک ہے اور وہ قرآن ہے. اب جب آپ اپنی انسٹرکشن بک کو ہی نہیں چیک کریں گے، مینول بک کو جو گائیڈ بک ہے کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دنیا کیسے اچھی ہے، آخرت کیسے اچھی، تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے وہی وقت نکالے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے.
جانتے تو ہم سب ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن سمجھتا کوئی کوئی ہے، سمجھتا کوئی کوئی ہے، اور جو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی۔ تو دنیاوی کاموں کے لیے اگر ہم دین نہیں سیکھتے تو پھر ہمارا محاسبہ ہوگا، کیونکہ یہ تو جان بوجھ کے پھر ہم نہیں کر رہے نا۔ اب سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے بچے ہوتے ہیں، سب کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آفس کے کام ہوتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، تو مطلب سارا کچھ سب کے ساتھ ہے، تو ہمیں مینیج کرنا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں آپ آدھا گھنٹا، اب مجھے مطلب اور انسٹیٹیوٹس کا تو نہیں پتا، ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں ایڈلٹس کی 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اور یقین مانیے کلاسز میں پتہ ہی نہیں چلتا آدھا گھنٹہ کیسے ہوا۔ اب دیکھیں ہماری یہ کلاس کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ 9 بجے شروع ہوئی تھی نا، تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا، اور یہ تبلیغ میں، درس و تدریس میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید جو لائف پہ آتے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو میرے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں انہیں میری روٹین کا پتہ ہے کہ میری اتنی مصروفیات ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ یہ میں آپ کو کیسے ٹائم دے رہی ہوں۔ اور یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، میرے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی توفیق دے رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جو مکی مدنی اسلامک سینٹر ہے، اڈلٹس کلاسز بھی ہوتی ہیں، جونیئرس بھی ہوتی ہیں، اور پھر جو رمضان میں ہمارے سیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور پرسنلی جو میں سیشن دیتی ہوں وہ بھی مجھے دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی زندگی کے لمحات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ سے بھی کہتی ہوں کہ یہ وہ لمحات ہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں یا میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں، ان کی قیمت نہ آپ ادا کر سکتے ہیں نہ میں۔ تو اس لیے جو آپ مجھے اپنی زندگی کے لمحات دیتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ ضرور ضرور آپ کے ان لمحات کو اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بناؤں۔ تو ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں چاہوں تو آپ کو ریکارڈڈ سیشن بھی پرووائڈ کر سکتی ہوں، لیکن ڈیلی لائیو اس لیے آتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریکارڈڈ سیشنز، اب دیکھیں جیسے کہ یہ جو ہے ٹک ٹاک والے جب دیتے ہیں نا ریکارڈنگ، تو اس پہ 1-2 دن لگ جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارے جو لائیو سیشن لے رہے ہیں انہوں نے تو فوراً ایکسیس کر لیا، جو ریکارڈڈ ہیں انہیں بعد میں ملے گا۔ تو ہمارا پھر اگر میں ریکارڈڈ پہ رہتی تو پھر آپ کا 1 دن 2 دن ڈیلے ہو جاتا، جو بھی سیشنز ہوتے آپ کو وہ 1 دن بعد 2 دن بعد ملتے۔ جیسے کہ ہمارے جو ریکارڈڈ سیشنز ہیں ابھی آئی تھنک وہ 19 تک ہوئے ہیں، اور یہ 24 تک پینڈنگ ہیں، تو وہ اس سے تو پھر آپ محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کیا، اور یہ اللہ نے کروایا، اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے دورہ قرآن میں سیشن نمبر 1 سے 24 تک کا سفر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ اس میں نہ کوئی آپ کی خوبی ہے نہ میری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مطلب جتنے بھی لوگ اس سیشن میں شامل ہوئے ان کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، پھر وہ اس طرف آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین فرما دیا جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اور ہمیشہ آپ سے یہ میں شیئر کرتی ہوں کہ سکھانا مشکل ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو لگتا ہے نا یہ سیشن یہ بہت آسان ہے، یہ ایک تھوڑا سا ایک لینتھی پروسیس ہے، مشکل عمل ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم شیئر کریں گے، کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لے گا تو ساری زندگی وہ ذریعہ عذاب ہوگا، نہ کہ صدقہ جاریہ۔ تو اس لیے جب یہ بیان کیا جاتا ہے اس سے پہلے باقاعدہ مطالعہ کیا جاتا ہے، تمام جو بھی اتھینٹک سورسز ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک سٹف اکٹھا کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اگر ہم سکھاتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں اور آگے کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ وبال کا، عذاب کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے دیکھیں مشکل کام تو یہ ہے، لیکن حدیث میں دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ہے وہ جس نے سیکھا اور سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا بھی سکھانے کے برابر ہے۔ اب اس میں جو سوچنے والی بات ہے، پوائنٹ اس میں کیا ہے، سکھانا مشکل ہے لیکن سیکھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیوں جو ہے برابر کا اسے بہترین شمار کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنا اس لیے بہتر کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، کیونکہ لوگ بہت کم ہیں جو سیکھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں
تو بس پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے کے لیے ہمیں کتاب چاہیے، اور جب بھی کوئی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں سامنے رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے یہ کیا ہے، سارا جو بھی اس میں لکھا ہو. لیکن جو سیکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی، کوئی گائیڈ بک نہیں چاہیے ہوتی. وہ ہمارا دماغ اور ہمارا دل ہوتا ہے نا، وہ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں سیکھنے کو بھی بہترین شمار کیا گیا، کیونکہ سیکھنا مشکل ہے، پڑھنا آسان ہے. پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس بھی بکس ہوں گی، قرآن ہوگا، متن ہوگا، مترجم ہوگا، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں. لیکن سیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے معلم چاہیے ہوتا ہے، استاد چاہیے ہوتا ہے، تو پھر آپ سیکھ سکتے ہیں. اور سیکھنے کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام، یعنی پوری دنیا کا جو علم ہے جب سے دنیا بنی اور جب تک ختم ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا علم جو ہے وہ ودیت کر دیا تھا، یعنی ان کو سکھا دیا تھا. اور بالکل وہی علم جیسے ایک زمین میں بیج لگا دینا اور وہ پودا اگتا ہے، بڑھتا ہے، آگے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم سکھا دیا تھا، وہی آج تک اور قیامت تک وہی پروان چڑھتا رہے گا مختلف اشکال میں. سبحان اللہ. تو تب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرماتے تھے، وہاں بھی سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. تو اس لیے سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو بہترین عمل شمار کیا گیا ہے، کیونکہ جب ہم سیکھتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ رہتا ہے. فار ایگزامپل قرآن ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے سیکھ لیا، ہر وقت پھر وہ آپ کے ذہن میں رہے گا اور آپ کو جیسے ہی موقع ملے گا آپ اس پہ عمل کریں گے. یہ وجہ ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی حد الامکان کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سکھاؤں اور آسان الفاظ میں سکھاؤں. اور میرے خیال سے مجھے باقی کلاسز کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے جتنے بھی سیشنز ہیں، تجوید کے ہیں، تفسیر کے ہیں، حفظ کے ہیں، اور جو ہے قاعدے کے ہیں، بیسک کلاسز ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا کسی سیشن میں نہیں ہوتا. ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے پاس جو جنہیں لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سیکھتے ہیں تو ان کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو یقین مانیے جو پڑھے لکھے ہیں نا ان سے اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ کیسے انہوں نے یاد کیا، جنہیں لکھنا نہیں آتا، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، صرف آڈیوز اور ویڈیوز کو دیکھ کے وہ سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اور آپ میں سے بھی آئی تھنک کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا اور جو ہے سیکھا ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا جی، اب کافی ماشاءاللہ آپ کی زندگی کے لمحات جو ہیں وہ لے لیے، اپنی زندگی کے لمحات آپ کو دے دیے. اور اب جو ہے مجھے نہیں لگتا سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہوگا. اور اب اگر کسی نے پہلے کوئی کوشچن لکھا بھی ہوگا تو کمنٹس کافی اوپر جا چکے ہیں، سارے کمنٹس چیک کروں گی تو اس کے لیے بھی ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نائٹ سیشن میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری 3rd اوڈ نائٹ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات بھی اجتماعی عبادت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 10 بجے سیشن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، یو کے 10 بجے رات کو انشاءاللہ. اور کوشش کیجیے گا، ویسے تو مغرب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے اوڈ نائٹ، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 بجے سے پہلے نا کچھ نوافل پڑھ لیں. اور کوشش کیا کریں کہ اوڈ نائٹ میں غسل کا اہتمام کیا کریں. اور جو ہے اس کے علاوہ مغرب کے بعد ہی تسبیحات، ذکر اذکار، دعائیں جو ہیں وہ شروع کر دیا کریں، تاکہ 10 بجے جب آپ اجتماعی عبادت میں آتے ہیں تو پھر جو ذکر اذکار ہے وہ مل کے کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر دعا کے بعد بھی تہجد کا اہتمام کیا کریں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری سحری ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے طاق رات جو ہے اس کی فضیلتیں، برکتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.